अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज हम सबसे पहले प्रोग्राम में बात करने वाले हैं जनूबी एशियाई मुल्क चीन की। नाज़रीन, चीन ने पाकिस्तान में गारमेंट्स और टेक्सटाइल की सनत में सरमायाकारी और उसके फ़रोग में ताउन बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार किया है। पाकिस्तान का कॉटन की पैदावार के हवाले से सफ़े अव्वल के मुल्कों में शुमार होता है और टेक्सटाइल की सनत हमारी बरामदात का कुल 40% है। टेक्सटाइल मसनूआत यूरोपीय यूनियन और अमेरिका समेत दीगर मुल्कों को भी भेजी जाती हैं। बरामदात के इस हजम को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को सूती धागे समेत दीगर अशिया चीन से दरामद भी करना पड़ती हैं। पाकिस्तान कस्टम्स के अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान कुल दरामदात का 62% टेक्सटाइल और मलबूसात की मद में चीन से दरामद करता है। चीन के मुताबिक पाकिस्तान उनके सूती धागे का तीसरा बड़ा खरीदार है। नाजरीन, आपको ये भी बताएं कि चीन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स बराए दरामद और बरामदात टेक्सटाइल के नायब सदर योंग जियान का कहना है कि चीन पाकिस्तान के साथ टेक्सटाइल और गारमेंट्स की सनत में सरमायाकारी के ताउन को मजबूत करने के लिए तैयार है। मौजूदा खूबियों और खामियों की इस्तेदाद दोनों मुल्कों की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के दरमियान ताउन को मजीद बेहतर बनाने के मौके फराहम कर रही है। चीन और पाकिस्तान ज़बरदस्त पार्टनर्स हैं। टेक्सटाइल के ज़मन में अभी बहुत कुछ किया जा सकता है। रिपोर्ट बताती है कि खाम माल की किल्लत के अलावा पाकिस्तानी टेक्सटाइल में फाइनेंसिंग की दुश्वारी भी एक रुकावट है। इस सिलसिले में चीन और पाकिस्तान वसी तर ताउन के लिए कोशा हैं। चीन के पास दोनों शोबों में जबकि सलाहियत मौजूद है दोनों शोबों के अंदर। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास निस्बतन सस्ती अफरादी कुव्वत दस्तयाब है। पाकिस्तानी माहिरीन ने जोर दिया है कि दोनों शोबों में मुश्तरका मनसूबे मुस्बत असरात मुरतब कर सकते हैं। ताउन को बढ़ाया जाए तो रिजल्ट जो हैं वो बड़े अच्छे आ सकते हैं। इसी पे जी हम बात करने जा रहे हैं चेयरमैन पावर लूम्स एसोसिएशन वहीद रामे साहब हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम वहीद साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। वहीद साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए, हमसे बात करने के लिए। अच्छा वहीद साहब, चाइना के हवाले से हम बात कर रहे हैं। चीन वो मुल्क जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। चीन की जानिब से सनती और टेक्सटाइल के शुबे में सरमायाकारी से पाकिस्तानी मईशत पर मज़ीद क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? पहले भी बहुत सारे शुबों में हम देख रहे हैं कि चाइना का हमारे साथ ताउन मौजूद है, लेकिन अब ये जो इन्वेस्टमेंट होने जा रही है, ये जो ताउन होने जा रहा है, इससे आप क्या समझते हैं, क्या बेहतरी आ सकती है मज़ीद पाकिस्तानी मईशत के अंदर? देखिए जी, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा अगर चाइना जो है, जिस तरह बाकी बहुत सारे शोबाजात के अंदर, जिस तरह हमारे डिफेंस के अंदर भी और बहुत सारे दीगर शोबाजात के अंदर हमारा एक क्लोज कोलैबोरेशन जा रहा है चाइना के साथ, और अगर वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता है तो इससे यकीनन हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा और इससे हमारा पाकिस्तान की यकीनन बेहतरी आएगी हमारी इकोनॉमी में, इसकी ग्रोथ के अंदर, हमारे जीडीपी रेट के अंदर। और ये एक बहुत बड़ी खबर है ये। और बल्कि मैं आपको जो बताता चलूं कि चाइना की ऑलरेडी जिस तरह फैसलाबाद के अंदर जो फिडमिक है हमारी, जिसको हम वैल्यू एडिशन सिटी यहाँ पे है, उसके अंदर ऑलरेडी चाइना की बहुत सारी कंपनीज ने हमारे फैक्ट्रीज लगा के काम भी शुरू कर दिया है। और जो फिडमिक का दूसरा फेज है, अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल स्टेट, वो तो बनाई इसलिए गई है कि वहां पे बेतहाशा डिमांड थी, चाइनीज कंपनीज का इंटरेस्ट था वहां के ऊपर इन्वेस्ट करने पे। तो उसको, जिसका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पिछले साल इनॉग्रेशन किया, तो वहां के ऊपर भी चाइनीज कंपनीज जो हैं वो बहुत बड़ा इंटरेस्ट रखती है। मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा और इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक बेहतर, मैं समझता हूँ कि इसके अंदर एनर्जी इंजेक्ट होगी जी। ठीक है। अच्छा, हमारी जो लेबर है बहुत सस्ती भी है, लेकिन अभी हमने देखा कि कोविड की वजह से बहुत सारी सनतें जो बंद हो गई, काम का पहिया रुक गया, उससे जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ वो लेबर तबका था। आप समझते हैं कि इस तरह के इकदामात से लेबर तबके के लिए कुछ बेहतर मौके पैदा होंगे, कहीं ना कहीं उनकी मदद हो रही होगी? ज़ाहिर है, जब इन्वेस्टमेंट होगी, काम बढ़ जाएगा, लेबर दरकार होगी। और ये भी बताइएगा कि क्या कोविड के बाद अगर मज़ीद अभी कुछ लोगों को हायर करने की बात की जाती है तो मार्केट में हमारे पास इतनी लेबर मौजूद है कि वो इतनी बड़ी जब एक इन्वेस्टमेंट हो रही होगी तो उसके मुताबिक काम भी कर सकें? जी जी बिल्कुल, हमारे पाकिस्तान में हर एक शोबे के अंदर बेताशा पोटेंशियल मौजूद है। हमारी इंडस्ट्री के अंदर बहुत पोटेंशियल है और जो चाइना के साथ हमारा ट्रेड लिंक्स बढ़ेंगे, हमारी इंडस्ट्री के साथ लिंकेज उसकी बेहतर होगी, उनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगी, उससे सबसे बड़ा जो हमें फायदा होगा वो जो होगा कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी आएगी। पाकिस्तान के अंदर जो हमारी ऑलरेडी रनिंग फैक्ट्रीज हैं, चाहे वो वीविंग के अंदर हैं, चाहे वो प्रिंटिंग प्रोसेसिंग के अंदर हैं, स्पिनिंग के अंदर हैं,
یا ٹیکسٹائل میڈ اپس کے اندر ہیں، ان میں اگر ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی آئے گی، ان کی کوالٹی بہتر ہوگی اور اس کے ذریعے ہم بہتر کوالٹی پروڈکٹ بنا سکیں گے. اور اس کا دوسرا فائدہ جو ہوگا کہ ہمیں ٹرینڈ جو ہے وہ اسکلڈ ورکرز ملیں گے. ہمارے جو ہیومن ریسورس ٹرینڈ ہوگی یہاں کے اوپر، اس کو جس طرح میں آپ کو اس کی اگزامپل ایک دیتا ہوں کہ جو جی چائنیز جی کمپنیز آئی ہیں وہ اپنے ساتھ چائنیز ایکسپرٹس لے کر آتی ہیں مشینز کو انسٹال کرنے کے لیے، ان کی اریکشن کرنے کے لیے. تو وہ ہمارے ورکرز کے لیے ایک ٹریننگ سیشن بھی ہوتا ہے کہ وہ ڈیورنگ دا انسٹالیشن ٹائم وہ اس کے اچھا ساری تو ٹھیک مشینری ہے، کے ورکنگ. ایک تو رامز صاحب ذرا مجھے یہ ٹریننگ سیشنز کے حوالے سے بتا دیجئے گا. ابھی تک کچھ جگہوں پر چائنا کی جانب سے جہاں انویسٹ کیا گیا ہے واقعتاً کوئی ٹریننگ کروائی گئی ہے یہ چیز؟ اور دوسرا پھر مجھے یہ بتائیے گا کہ چائنا کے حوالے سے جو ایک کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ لیبر یا جو انسانی مدد ہے اس کو کم کرتے ہیں، مشینری سے زیادہ مدد لیتے ہیں. بہت ساری لیبر طبقے سے ہماری جب بات ہوئی ہے اس خبر کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو خدشہ ہے کہ اگر چائنا انویسٹ کر رہا ہے تو کہیں یہ نہ ہو کہ زیادہ مشینری استعمال ہو جائے، ہمیں تھوڑی بہت جو پہلے لیبر مل جاتی ہے وہ بھی ہمیں ملنے سے جائے. نہیں، یہ بھی مختلف طرح کے تھاٹس ہیں، لیکن جب آپ کے کنٹری کے اندر نئی مشینری لگے گی، نئی فیکٹریز لگیں گی، نئی ملز جو انسٹال ہوں گی، تو اس کو آبویسلی چلانا جو ہے وہ ہیومن ریسورس نے ہے، اور وہ ٹرینڈ اینڈ اسکلڈ ہیومن ریسورس اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے. کیونکہ پاکستان میں جو ہماری اس وقت ٹیکنالوجی ہے یا ہماری ملیں فیکٹریز ہیں، ان کے اندر سیمی اسکلڈ اور اسکلڈ لیبر ہے، جبکہ ہائی ٹیک جو اسکلڈ ورکرز ہیں ان کی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی میں ان کو آگاہی ہوتی ہے، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. تو اب اگر چائنیز مشینز آتی ہیں یہاں کے اوپر تو ان کو انیشلی آ کے چائنیز ہی اس کو انسٹال اور آپریٹ کرتے ہیں. تو وہ ہماری الحمدللہ جو ہماری لیبر ہے یا ہمارے جو ٹیکنیکل سٹافز ہیں یہ اتنے کیپیبل ہیں، اتنی ان کے اندر کیپیسٹی لرننگ کی موجود ہے کہ وہ ڈیورنگ دا انسٹالیشن ٹائم ہی ان چیزوں کو اڈیپٹ کر لیتے ہیں. اور چائنیز جب واپس اپنے کنٹری جاتے ہیں ان ملوں کو فیکٹریز کو چلا کے یا جو واپس جائیں گے تو وہ اس وقت تک اتنے کیپیبل ہوں گے، ان میں اندر اتنا ہنر ہوگا کہ وہ ان چیزوں کو سیکھ کر وہی مشینز میں چلائیں گے. اور یہ نہیں ہے کہ دیکھیں اس وقت تقریباً 500 ارب روپے کی جو ہے ہمارے پاکستان میں مشینری امپورٹ ہوئی ہے چائنیز امپورٹ کے علاوہ. اگر آپ چائنا بھی یہاں پہ اور فیکٹریز لگائے گا اور انویسٹمنٹ انڈسٹریل سیکٹر میں کرے گا تو اس سے انڈسٹریل سیکٹر گرو کرے گا. اور یہ پاکستان میں جو بھی ہماری ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز ہیں ان کے اندر فیکٹریز جو ہیں وہ لگیں گی تو یقیناً ان ٹھیک ہے، فیکٹریز کو ٹیکسٹائل ہمارے. سیکٹر آپ سمجھتے ہیں کہ گرو کرے گا. ابھی اس کی گروتھ میں کہاں کیا پرابلمز ہیں؟ وحید رامز صاحب میں چاہوں گی کہ آپ اس پر ذرا روشنی ڈالیں. چائنا تو انویسٹ کر رہا ہے، حکومت سے آپ کیا چاہتے ہیں کیا کیا جائے؟ اگر چائنا بھی یہاں پر شراکت داری کر رہا ہے تو پاکستانی حکومت کا اس میں کتنا ایک حصہ ہونا چاہیے؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اگر چائنا کی طرف سے ایک جانب سے ہی سرمایہ کاری ہو جائے تو یہ بھی انف ہے جتنی سرمایہ کاری کا اعلان کیا گیا ابھی؟ لیکن کوئی بھی انڈسٹری جو ہے وہ اس وقت تک بہتر پرفارم نہیں کر سکتی جب تک اس کو حکومت کی بیک اینڈ پہ سپورٹ نہ ہو اور گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہیں وہ تواتر کے ساتھ جو ہے وہ انڈسٹری فرینڈلی نہ ہو. اس کے اندر اس وقت تک ہماری انڈسٹری نہ گرو کر سکتی ہے، نہ وہ ایگزسٹ کر سکتی ہے اور نہ ہی سسٹین کر سکتی ہے. تو اس کے لیے کنٹینیوسلی گورنمنٹ کو انڈسٹریل سیکٹر کی جو ہے وہ سپورٹ کرنی ہوگی. اس پہ سب سے زیادہ میں جو سمجھتا ہوں وہ اس وقت ضرورت جو ہے وہ ہمارے انرجی ریٹس کے اوپر ہے. اور جس طرح ابھی گیس کا پرابلم ہے کہ ایک خدشہ آ رہا تھا کہ سردی آئے گی ونٹرز تو اس میں گیس کی سپلائی انڈسٹری کو جو ہے وہ کرٹیل ہو سکتی ہے. تو ان کے پرائسز کے حوالے سے اور ان کی جو ہے راؤنڈ دا ایئر اویلیبلٹی کے حوالے سے یہ بہت بڑا ایشو ہے. اور دوسرا پاکستان جو ہے ایک وقت کے اندر 1,40,00,000 کاٹن بیل کا پروڈیوسر تھا جو کہ دنیا میں سر فہرست کنٹریز میں آتا تھا. وہ آہستہ آہستہ ہماری جو کاٹن کی پروڈکشن ہے وہ پچھلے سالوں کے اندر کم ہوتے ہوتے 60 ملین بیلز رہ گئی، 60 لاکھ بیلز کے اوپر وہ آگے رک گئی. جس کی وجہ سے اور اب وہ بہتر ہونا شروع ہوئی ہے. تقریباً جو اس وقت ہم نیوز سن رہے ہیں اس کے مطابق تقریباً 90 لاکھ کاٹن بیلز جو ہے وہ ہماری پروڈکشن ہوگی، کچھ اس پہ اضافہ ہوا ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم اپنا جو ہے کاٹن اس کو ویلیو ایڈ کر کے پاکستان کے اندر ہی
اس کو ایکسپورٹیبل بنا سکیں گے، جس سے نہ صرف ہماری کاٹن جو ہے اس کو ہم یوٹیلائز کر سکیں گے میکسیمم، بلکہ اپنی مشینری، اپنی فیکٹریز میں اپنے ورکر سبھی کا ٹھیک ایک ہے، جو ہے اس میں بیسٹ یوٹیلائزیشن اچھا ہو ٹھیک سکے ہے، گا۔ ٹھیک ہے رامے صاحب، آپ لوگوں کو ایک اور بھی تو بڑا مسئلہ درپیش رہتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ سردیاں آ جائیں تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس گیس اویلیبل نہیں ہے ہماری صنعتوں کو چلانے کے لیے، گرمی آ جائے تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ بجلی نہیں ہے، بجلی ہے تو بڑی مہنگی ہے، گیس ہے تو آپ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، گیس چلیں بجلی کے مقابلے میں تو آپ کو بات سستی پڑتی رہی، لیکن موجودہ حکومت نے بہت بڑا ریلیف بھی تو دیا ہے نا ریٹس کے اندر، کوئی فرق پڑا ہے اس سے یا آپ لوگ مزید ریلیف چاہتے ہیں کوئی چیز صنعت کو چلانے کے لیے؟ نہیں جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے آ کے، پرائم منسٹر پاکستان عمران خان نے آ کے ہمارے جو ایکسپورٹ سیکٹر تھا اس کو بے تحاشا انہوں نے اونرشپ دی ہے، اور ان کو انہوں نے صحیح، جو ہمارے ایکسپورٹرز تھے ان کے ساتھ بالکل ایک بڑا کلوز لائزن کیا ہے۔ ہمارے جو منسٹر، ہمارے ایڈوائزر ہیں ٹیکسٹائل کے، جی کامرس کے، رزاق داؤد صاحب، ان کا ایک بڑا کلوز لیزن ہے سبھی کے ساتھ، جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا کہ ہمارے $2 بلین سے زیادہ کی پر منتھ ایکسپورٹ آ گئی ہے، تقریباً یہ $18 بلین تک انشاءاللہ یہ ٹارگٹ پہنچے گا۔ یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ گورنمنٹ نے ریفنڈز جو ہیں وہ ٹائم پر دیے، بلکہ پچھلی گورنمنٹس کے مقابلے میں انہوں نے بے تحاشا سوئفٹلی اور بہت آسانی کے ساتھ وہ ریفنڈز واپس کیے، کیونکہ جب آپ کے ریفنڈز واپس آتے ہیں، ہمارے اپنے ہی پیسے ہوتے ہیں، تو وہ سمجھے کہ ری انجیکٹ ہوتا ہے ہمارے اکانومی کے اندر، اس سے ہمارا ورکنگ جو کیپیسٹی وہ بہتر ہوتی ہے، اور ہمارا لیکوڈیٹی کرنچ بہتر جو ہے اس کے حالات بہتر ہوتے ہیں، جس سے ہم اپنے را مٹیریل خرید سکتے ہیں، جس سے ہمیں بڑی اپنی ساری آسانیاں آسانیاں بھی پیدا آپ ہوتی کے ہیں۔ لیے پیدا ہوتی ہیں، خاص طور پر حکومت پاکستان کی جانب سے جو اقدامات کیے گئے ہیں۔ بہت شکریہ وحید رامے صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، چیئرمین پاور لومز ایسوسی ایشن، ہم سے بات کر رہے تھے۔ آج چائنا جو ایک بڑی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر، اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے، یہ کوشش رہی ہے، ایفرٹس ہم نے ان کی جانب سے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے جو دیگر ممالک ہیں ان کو اس بات پر راضی کیا جائے، قائل کیا جائے کہ وہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور ایک ایسی ہی بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ چائنا کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ چائنا جو کہ ہر مشکل میں پاکستان کا ساتھ دیتا ہے، کووڈ کی وجہ سے کیا حالات تھے ہماری انڈسٹری کے، ہماری نہیں پوری دنیا میں انڈسٹری کو کتنا نقصان پہنچے ہیں تو سبھی جانتے ہیں، لیکن ایسے میں چائنا کی جانب سے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کا اعلان کیا جانا یقیناً ایک کہا جا سکتا ہے کہ خوشگوار جھونکا ہے ہوا کا پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے۔ بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں، ایک خوشگوار خبر سے تو ہم نے آپ کو آگاہ کیا، کچھ نہ خوشگوار خبر بھی شامل کر لیتے ہیں، ایک بر اعظم آسٹریلیا سے، جہاں آسٹریلیا کی پارلیمنٹ سے ہراسگی اور استحصال کی نئی رپورٹس نے، ہم آپ کو بتائیں ناظرین، کہ تہلکہ مچا دیا ہے۔ آسٹریلیا میں 7 ماہ کی تحقیقات کے بعد جاری ہونے والی رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا کہ پارلیمنٹ میں وسیع پیمانے پر جنسی ہراسانی کے کیسز سامنے آئے ہیں۔ ہر 3 میں سے 1 رکن پارلیمنٹ کو جنسی طور پر ہراسگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کمشنر ہیں کیٹ جیکنز، انہوں نے یہ رپورٹ تیار کی ہے جس کے مطابق اراکین پارلیمنٹ اور سٹاف کے لیے نئے کوڈ آف کنڈکٹ کی ضرورت ہے تاکہ اس کلچر کو تبدیل کیا جا سکے۔ کیٹ کے مطابق رپورٹ کا مقصد یہ باور کرانا تھا کہ پارلیمنٹ میں کام کرنے کی جگہ محفوظ اور عزت دار ہیں، لیکن وہ یہ ثابت کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ رپورٹ میں سفارش کی گئی ہے کہ ملک کی سب سے اہم جگہ یعنی پارلیمنٹ، اس کو بطور ادارہ دوسروں کے لیے سٹینڈرڈ ہونا چاہیے تاکہ آسٹریلوی عوام اس کی جانب فخر سے دیکھیں، لیکن پارلیمنٹ کا فطری تعلق طاقت سے ہے۔ تحقیقات کے دوران انہوں نے سنا کہ طاقت کا غلط استعمال اور غیر متوازن طاقت جنسی زیادتی، استحصال اور ہراسگی کی بنیادی وجوہات ہیں۔ رپورٹ نے آسٹریلیا سمیت دولت مشترکہ کے دیگر ملکوں کو جنسی زیادتی اور ہراسگی کے خلاف ایکشن لینے پر مجبور کر دیا ہے۔ ایکشن لیا جائے گا، نہیں لیا جائے گا، کیا ہونے جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہم جان لیتے ہیں۔ جی خالد بھٹی صاحب سے، سینئر صحافی ہیں، آسٹریلیا سے ہمیں براہ راست جوائن کر رہے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم خالد صاحب۔ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ان یور شو۔ آپ نے کافی ساری ڈیٹیل تو اس حوالے سے بتا دی ہے۔ آپ کی اجازت سے اپنے ناظرین کو جن کو مزید ڈیٹیل کا نہیں پتا، تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا، یہ اسٹوری کا سارا بیک گراؤنڈ ہے کیا۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے کچھ عرصہ قبل اس خاتون سے معافی مانگی تھی کہ جس نے پارلیمنٹ میں ایک اپنے ساتھی کے اوپر مبینہ طور پر ریپ کا الزام لگایا تھا، اور اسکاٹ موریسن جو کہ پرائم منسٹر آف آسٹریلیا ہیں، انہوں نے اس واقعے کی تفصیلی جانچ کرانے کا بھی وعدہ کیا تھا، جو کہ پورا بھی کیا گیا، اور کس طرح سے کیا گیا جو رپورٹ ہے اس کا بھی آپ نے حوالہ بھی دیا ہے۔ اچھا، واضح کرتا چلوں کہ خاتون نے الزام لگایا تھا کہ وزیر دفاع لینڈ رینالڈز کے پارلیمنٹ بلڈنگ میں واقع دفتر میں مارچ 2019 میں ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی تھی، اور یہ جرم موریسن کی حکمران لبرل حکومت کی پارٹی کے ایک فرد نے کیا تھا۔
اب خاتون کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ انہوں نے اس حوالے سے اپریل میں پولیس کو اطلاع بھی دے دی تھی، لیکن یہ بات قابل ذکر ہے یہاں پہ اور سمجھنے والی ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ اپنے کیریئر کو نقصان پہنچنے کے خدشے کی وجہ سے انہوں نے باضابطہ طور پر شکایت درج نہ کرانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب خاتون نے اس کے بارے میں اس کے بعد ایک اور بھی انہوں نے بات کی کہ مجھے ایک میٹنگ میں بلایا گیا، اس جگہ پہ بلایا گیا جہاں پہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اور بعد ازاں گزشتہ برس بھی انہوں نے اس حوالے سے شکایت درج کرائی۔ اب وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے کیا کیا جب یہ ساری باتیں سامنے آ گئیں تو انہوں نے بالکل بڑے دل کا مظاہرہ کیا، سامنے آئے عوام کے، اور انہوں نے کھلے عام اور بالکل انہوں نے ان سے خاتون سے معافی مانگی اور ان کو بتایا کہ اس شکایات کو ہم لوگ بالکل نپٹا جائے گا۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جو انہوں نے ایک تو معافی مانگی، میں اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو وہ نہیں سمجھتے کہ آپ پرائم منسٹر ہیں اور آپ کسی سے معافی نہیں مانگ سکتے۔ نو بڈی از ابو دا لا اینڈ دس از دا ایگزامپل ہی ہیز سیٹ آلریڈی اینڈ ہی پرومسڈ اٹ۔ اب میں نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے خیر کچھ قسم کی بات نہیں کر سکتا کہ پاکستان کے بعد اگر کمپیریزن کریں تو بہت ساری چیزوں کے پرومسز ہوتے ہیں بٹ وی ڈونٹ سی اینی ریزلٹس ایٹ آل۔ تو انہوں نے اس چیز کا پرومس کیا، وی ریئلی اپریشیٹ دیٹ، اور انہوں نے اس چیز کو پھر پہنچایا بھی، اس کے انجام تک بھی پہنچایا، اور اس سے بڑی دیدہ دری یہ دیکھیں کہ آج پارلیمنٹ کے اندر ایون دو کیا ہی انجام نیو تک پہنچایا خالد بھٹی صاحب؟ آپ اپریشیٹ تو کر رہے ہیں ان کو، کچھ یہ بھی بتائیے نا انجام کیا ہوا؟ جی میں اسی طرف میں آ رہا ہوں۔ میں نا سب سے پہلا انجام تو آپ نے خود ہی بتا دیا کہ جی پارلیمنٹ کے اندر اس کے حوالے سے بڑی بات چیت کی گئی اور اس رپورٹ کو منظر عام پہ لے آیا گیا، رادر دین ہائڈنگ دا رپورٹ انہوں نے بلنٹلی طور پہ کہا جی اگر یہ ایسا ہوا تو ہم کریں گے۔ اب انجام کی بات یہ آسٹریلیا کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آسٹریلیا کا جو لا ہے وہ ایکولی طور پہ مرد اور خاتون کو دونوں کو برابری کے رائٹ دیتا ہے، اور وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے، آپ نے یہ چیز تو نہیں بتائی کہ وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے اس رپورٹ کے نتیجے میں آنے والے انکشافات کو انتہائی خوفناک تو قرار دیا، دس از واٹ یو ہیو مینشنڈ، لیکن آپ نے اس چیز کو نہیں واضح کیا کہ رپورٹ کی ٹھیک سفارشات ہے، کا ہم کہہ حکومت رہے میں ہیں، جاری۔ آپ بھی بتا رہے ہیں، ہم بھی بتا رہے ہیں، ڈیٹیلز ہمارے پاس اور بھی موجود ہیں، میرے کوسچنز میں بھی یہ ساری چیزیں تھیں کہ وہاں کے وزیر اعظم کیا کہہ رہے ہیں، وہاں کی تنظیمیں کیا کہہ رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے خالد بھٹی صاحب، آپ غلط سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم آسٹریلین حکومت کے خلاف کوئی ایسی بات کر رہے ہیں۔ ہم تو یہ جو رپورٹ آئی ہے، جو خود آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے وزیر اعظم نے اس کو خوفناک قرار دیا ہے، ہم تو آپ سے اس پہ بات کر رہے ہیں۔ آپ مجھے پاکستان کے حوالے سے بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے بہت ساری جگہوں پر پاکستان میں بھی بڑے مسئلے مسائل ہوں گے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جی ہم تو ترقی پذیر ملک ہیں۔ ایسے اگر آسٹریلیا جیسے ممالک میں اگر یہ دیکھا جائے گا کہ صرف اس لیے بہت ساری چیزوں سے چشم پوشی کر لی جائے گی کہ اس میں سفید فام ملوث ہیں، یہ اس لیے چشم پوشی کر لی جائے گی جیسے کہ آپ نے خود فرمایا کہ خاتون کہہ رہی ہیں جی کہ آگے ان کے کریئر کو خطرہ ہوگا، تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا جو آپ کہہ رہے ہیں۔ خاتون پیچھے ہٹی تو پیچھے ہٹنے پہ مجبور کس نے کیا ان کو؟ خالد صاحب مجھے یہ بتا دیجیے گا، مردوں نہیں کیا نا؟ جی میں آپ کو یہ بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ جی آل اوور دا ورلڈ ریگارڈلیس کہ کوئی ترقی پذیر ملک ہے یا ترقی یافتہ ملک ہے، آپ اس بات سے ایگری کرتی ہیں کہ سیکسول اسالٹ کا معاملہ پوری دنیا کا معاملہ ہے۔ کوئی ایک دنیا کا ملک آپ ایسا بتا دیں جو بہت زیادہ ترقی یافتہ ہو، ایون سپر پاور ہو، جہاں پہ یہ واقعات نہیں ہوتے، تو یو کانٹ ڈینائی دس آپ کہ جی ملک کی اس کیا قسم بات کے۔ کرتے ہیں، میں تو یہاں آپ سے یہ بھی اگری کرتی ہوں کہ میں پاکستان کیا کسی بھی دنیا کا کوئی ایک ادارہ بھی آپ کو نہیں بتا سکتی کہ یہاں پہ جنسی استحصال نہیں ہوتا ہوگا، ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے۔ جی اچھا دوسری بات UN آپ کی نے جانب کہی سے جو کہ لوگ بھیجے جہاں گئے تک تھے ابھی مختلف ممالک کے اندر ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے، وہاں پہ بھی یہ ساری جی چیزیں ہوئی ہیں، تو اٹس ایوری ویئر۔ تو میں آپ کو آپ کی اس بات کا جواب دے رہا ہوں جو آپ نے کہا جی کہ ترقی پلیز یافتہ پلیز۔ ممالک اور ترقی پذیر کہا جاتا ہے، تو ترقی یافتہ ممالک جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں کوئی بھی اس چیز سے پاک نہیں ہے۔ اٹ از ہیپننگ ویئر اکراس دا ورلڈ، ایچ اینڈ ایوری کنٹری آف دا ورلڈ از گوئنگ تھرو ویری اٹ، رائٹ۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اب اگلی بات یہ ہے کہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو آسٹریلیا کے اندر میں نے آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا کہ اس رپورٹ کے بعد کیا ہوا۔ اب آپ نے مجھے یہ بات پوچھی کہ رپورٹ تو آ گئی، تو رپورٹ کے بعد ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ انہوں نے اس قسم کے قوانین کے جس کے اندر تھوڑا سا کسی کو لیوائے مل سکتا تھا، اس چیز کو انہوں نے امپلیمنٹ کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اب کچھ ایسے لوگ، ڈزنٹ میٹر آپ وزیر ہیں، مشیر ہیں، آپ پارلیمنٹیرین ہیں، آپ جج ہیں، whosoever you are going to get treated like a human and nobody is above the law۔ اور ہوتا یہی ہے کہ آپ کے پاس ایک واقعہ آتا ہے، واقعات میں نے آپ کو پہلے بھی کلیئر کیا کہ دنیا کے ہر ملک میں ہوتے ہیں، ان واقعات کو دیکھ کے سبق کیا سیکھتے ہیں، مثال کیا بناتے ہیں، this is what we are talking about now۔ نہیں تو کیا تو مثال انہوں نے بننے جا رہی ہے خالد بھٹی صاحب؟ میں کیا وہی تو بتائیں آپ گے؟ کو آپ کے بتا پاس رہا کیا ہوں خبر ہے؟ کیا ایکسپیکٹ کریں ہم؟ کیا مثال بنانے جا رہے ہیں آسٹریلیا؟ اسما اس میں مثال یہ بننے جا رہی ہے کہ اس کے جو بھی لوگ ہیں اگر یہ بالکل حقیقت ہے تو ان کو بالکل کڑی سزا دی جائے گی۔ دوسری بات میں نے آپ کو پہلے بھی مینشن کی ہے کہ قانون کے اندر سکم دیکھا جاتا ہے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا، اور جو سکم تھا اس کو بھی دور کیا جا رہا ہے، اور اب ون لا
फॉर एवरीवन करने हैं कि बिल्कुल इन्होंने पॉलिसी तैयार कर ली है और अब जो भी ऐसा करेगा उसको इस चीज का पे करना पड़ेगा। और अगली एक बात और भी मैं बता दूं आपको, हाँ जी। खवातीन के हवाले से, बच्चियों के हवाले से, शायद आपने भी ये रिपोर्ट देखी होगी, ये खबर आपको भी मालूम होगी कि अभी गुज़िश्ता महीने एक छोटी सी बच्ची, 6 साला बच्ची पर्थ के अंदर, जो कि एक वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हमारी रियासत है, वहां पे एक 6 साला बच्ची गायब हो जाती है और पूरे ऑस्ट्रेलिया में उसके लिए तहरीक चलती है और हुकूमत 7,50,000 यहाँ भी बड़ी अमेरिकन चलती है डॉलर खालिद का। भट्टी साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्यों बार बार इस बात पे आ रहे हैं कि यहाँ पे ये होता है वहाँ नहीं होता। यहाँ क्या ज़ैनब के लिए नहीं तहरीक चली थी? यहाँ क्या नहीं, एक मुख्तार माई ज़ैनब के के साथ लिए इंसाफ नहीं हुआ है? बहुत सारी जगहों पर आप जहाँ जो हुकूमत कर आप पाती मुझे है वहाँ करती है ना सर। आप मुझे बताइएगा जरा, पाकिस्तान का कंपैरिजन क्या है जी इस साल जो बच्चों के साथ या बच्चियों के साथ जो सेक्सुअल असॉल्ट हुए हैं? कैन यू मैंने कंपेयर विद तो ऑस्ट्रेलिया? आपसे आप सुने ना खालिद भट्टी साहब, मैंने क्या आपसे ये कहा कि पाकिस्तान में ये नहीं हो रहा? डिड आई से दैट? तो मैं आपको यही बात एस्टेब्लिश करने की कोशिश मैं कर रहा सर हूँ। बस आपसे रिक्वेस्ट ये कर रही हूँ कि आप कंपैरिजन छोड़िए ना, ये तो वो बात हो गई। मैंने इशारा तोड़ा, मेरा चालान हो, मैं कहूँ नहीं मुझे आप छोड़ दें, उसने इशारा नहीं तोड़ा। सर मैं तो आपसे नहीं ये तो कह रही हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में हुआ तो हमें रिपोर्ट कीजिए ना, क्या हो रहा है अब ऑस्ट्रेलिया में इसके बाद। तो मैंने आपको यही बात बता रहा हूँ कि जो कानून के अंदर सुकम इस हवाले से था, वो उसको जी जी हवाले से उन्होंने वाज़े तौर पे पॉलिसी सामने ले आई है। हुकूमत जी कह रही है कि इसके बाद किसी को भी कोई नहीं मिलेगी। और दूसरी बात एक और आपको बता दूं मैं, प्लीज। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हेल्पलाइन दी रिस्पेक्ट के नाम से एक 24/7 एक हेल्पलाइन मौजूद है कि जो भी हाँ खातून ये समझती है कि उसके साथ जिनसी ज्यादती हो रही है, वर्क प्लेस हरासमेंट हो रही है, बुलिंग हो रही है, तशद्दुद हो रहा है, इवन समबडी इज थ्रेटनिंग द लेडी, तो आप उसके ऊपर कॉल कर सकते हैं और हुकूमत आपकी बात सुनती है। एंड देयर आर हंड्रेड ऑफ थाउजेंड रिजॉल्व्ड केसेस। इतनी ज्यादा वो नहीं है, ठीक है, एक जो वाकया हुआ है, आई एग्री विद दैट, नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगेन आई विल रिपीट दैट कि देयर इज किसी भी जगह पे, कोई भी जगह ये पाक इस हवाले से नहीं है। तो इसके ऊपर सारे अभी मामला चल रहे हैं एंड यू विल सी द डिफरेंस। और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद बहुत मुझे जल्दी भी आप उम्मीद है कि जितना डिफरेंस आप बताने की कोशिश कर रहे हैं खालिद भट्टी साहब मेरे प्रोग्राम में, इतना डिफरेंस हमें देखने में भी मिले। आप बता रहे हैं कि वहाँ की खवातीन को ये हकूक है। मैं जब दफ्तर में अपने एंटर होती हूँ ना, तो सबसे पहले एक बोर्ड लगा हुआ है कि अगर आपको इस ऑफिस के अंदर कोई हरासा करता है तो ये नंबर है, आप इस पे राब्ता कीजिए। पाकिस्तान के अंदर भी सर ये सारी चीजें मौजूद हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप देखें ना, जी जी ऑस्ट्रेलिया में भी तो एक औरत जैसे पाकिस्तान में खड़ी होके, एक सेकंड खालिद भट्टी साहब, जिस तरह से जी पाकिस्तान जी के अंदर एक औरत खड़ी हो जाती है अपने अपने राइट के लिए, लेकिन उसके बाद वो डर जाती है। इसी तरह से इस रिपोर्ट के अंदर भी हमने बताया कि वहां पर अभी आपने खुद बताया कि खातून मेंबर ने कहा जी कि मैं इसमें आगे नहीं जाना चाह रही क्योंकि उसके बाद मेरा जो काम है उसमें कहीं ना कहीं मुझे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बिल्कुल मेरी मैं जॉब्स में मैं कहीं इस ना कहीं इश्यूज आ सकते हैं। तो खालिद भट्टी साहब बिल्कुल मेहरबानी करें, ये प्रॉब्लम सारी जगह पे हैं, आपको लाइन पे लेने का मकसद बिल ये था, मैं ये चाह रही थी जी जी कि आप हमें बताते। आप कह रहे हैं पॉलिसी तब्दील होगी, क्या पॉलिसी तब्दील होगी? क्या आपने कहा जी वजीर आजम ने खौफनाक करार दिया, यहाँ हर दूसरा बंदा जिसको आप अपना किस्सा सुनाएं वो खौफनाक करार देता है। अमली तौर नहीं तो पे आप क्या क्या होगा समझती ये हैं? पूछना था खालिद भट्टी साहब। अच्छा, अस्मा साहबा, आप क्या चाहती हैं कि मैं आपके शो के अंदर ये बात बताऊं कि वज़ीर आज़म ने खौफनाक करार नहीं दिया? आई हैव टू स्पीक ट्रूथ व्हाटएवर द रियलिटी इज, डजंट मैटर यू लाइक इट और यू डिसलाइक इट। आप मेरी बात समझ रही हैं? मैंने आपको दोनों पिक्चर के रुख बताए हैं, मैंने ठीक आपको है, बताया और क्लियरली बताया। आई कुड हैव हिडन इट, ठीक है, मैं क्या चाहता तो ये बात आपसे ना करता। मैं आपको यही सारे फैक्ट्स बता रहा हूं बिकॉज़ बीइंग अ जर्नलिस्ट दिस इज माय मॉरल ड्यूटी एंड रिस्पांसिबिलिटी टू स्टेट द राइट एंड ट्रू फैक्ट्स रिगार्डलेस कि उसका क्या होता क्या नहीं सही, होता। बिल्कुल ऐसा ही होना आप चाहिए। अच्छा, अब अगली एक बात जरा मेरी सुनिएगा। अब आप मुझे कह रही हैं कि आपके दफ्तर के बाहर बोर्ड लगा हुआ है, आप इस चीज के साथ बड़ी एग्री करेंगी कि पाकिस्तान के अंदर इवन जो मुकद्दस इदारे हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, आई एम नॉट हेट, पाकिस्तान मेरा मुल्क है, आई लव द पाकिस्तान, लेकिन वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश कि वेयर द इंप्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड। अगर मेरे मुल्क के अंदर कोई ट्रबल चल रही है तो मैं समझता हूँ कि मुझे भी उसका द इतना ही दुख है इम्प्रूवमेंट जितना इज कि आपको दुख रिक्वायर्ड इन होगा। ऑस्ट्रेलिया एज वेल सर। आई ये एम है जो एग्रीड मैं ऑन आपसे दैट। कहना चाह रही हूँ। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान हियर राइट नाउ, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया, व्हाट हैपेंड इन ऑस्ट्रेलिया, तो व्हाट मैंने दिस रिपोर्ट इज सेइंग अबाउट, व्हाट दिस रिपोर्ट इज टॉकिंग अबाउट सर। this is okay, you got any more question regarding we that are not report? we मेरा are ख्याल not है कि talking about Pakistan right now सर। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर I- रही हूँ, लेकिन मैं बहरहाल तो आप अस्मा ये साहबा बात, इससे तो मैं डिसएग्री कर ही नहीं सकती ना कि पाकिस्तान में ये नहीं हो जी रहा, इंडिया में ये नहीं हो रहा, चाइना में ये नहीं हो रहा। क्या मैंने आपसे ये कहा नहीं हो रहा? मैं तो बस आपसे ये फरमा रही हूँ कि अभी ऑस्ट्रेलिया पे हम बात कर रहे हैं। और सर जब हम पाकिस्तान में बैठते हैं ना खालिद भट्टी साहब, आप मेरे से ज़्यादा ये बात जानते हैं, आप तो इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इतने सीनियर सहाफ़ी हैं। हम यहाँ पे बैठ के हम ये सोचते हैं ऑस्ट्रेलिया, अरे वहाँ तो ख़वातीन को बड़े हुकूक हासिल होंगे, और फिर वहाँ कोई रुकने पार्लियामेंट बन जाए तो उसको तो पता नहीं क्या ही समझ लेते होंगे। अच्छा, कुछ भी नहीं समझते हैं आप सर। क्या आप हर आप 3 क्या में से एक समझती हैं औरत, कि ये तो किसी बहुत बड़ी बात है।
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اونلی دا ون سنگل ایگزامپل؟ میں اسما آپ سے یہی بات پوچھ رہا ہوں. یو آر جسٹ پشنگ می اگین اینڈ اگین. آئی ایم ایگریڈ آن دیٹ. میں نے اس بات سے ڈینائی نہیں کیا, وزیر اعظم نے ڈینائی نہیں کیا. اٹ ہیز ہیپنڈ. اٹ واز ناٹ سپوز ٹو بی ہیپننگ. اٹ شوڈنٹ بی ہیپنڈ. ٹھیک ہے, لیکن اٹ ہیز ہیپنڈ. اور کوئی ایک مجھے ملک بتا دیں. آپ آسٹریلیا کو تو کہہ رہی ہیں کہ ایسا کیوں ہوا, ترقی پذیر ملک ہے, ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, وہاں کے تو بڑے انسانی حقوق کے چرچے ہوتے ہیں. بڑی مجھے کوئی ایک ملک تو بتا دیں نا آپ, تو تاکہ ہم لوگ اس کو فالو میں کر آپ لیں. کو پھر کوئی یا ملک تو آپ نہیں بتا بتا رہی. دیجیے. میں آپ کو کوئی ملک نہیں this بتا is- رہی. میں نے آپ سے this is صرف what آسٹریلیا کے بارے میں بات کرنی تھی. مجھے یہ تھا کہ آپ صرف آسٹریلیا تک رہیں گے, صرف آسٹریلیا کے بارے میں اس رپورٹ پہ آپ بات کریں گے. لیکن آپ وہی بات ہے نا, میرے جیسے پاکستانی ہے نا آپ, اس نے کیا تو میں نے بھی کیا. آسٹریلیا میں ہو رہا ہے تو یہ باقی بات ملکوں میں بھی نہیں ہو رہا ہے. ہے. بہرحال خالد بھٹی صاحب, I'm really sorry, وقت کی قلت ہے, میں آپ کو مزید بھی ٹائم دیتی. نہیں, it's okay. کیا کروں, آپ It's آسٹریلیا okay. پہ آ ہی نہیں رہے. بریک لینا ہے مجھے پروگرام میں. بہت شکریہ خالد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے. بریک لیتے ہیں جی. یہ آپ کا اختیار ہے کہ کسی حکومت کو طاقت عطا کریں یا برطرف کر دیں, لیکن اس کے لیے ہجوم کا طریقہ استعمال کرنا ہرگز درست نہیں ہے. آپ کو اپنی طاقت کا استعمال سیکھنے کے لیے نظام کو سمجھنا ہوگا. اگر آپ کسی حکومت سے مطمئن نہیں ہیں تو آئین آپ کو مذکورہ حکومت برطرف کرنے کا اختیار دیتا ہے, لہٰذا آئینی طریقے سے ہی یہ عمل انجام دیا جانا چاہیے. ویلکم بیک جی. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آسٹریلیا کی, جہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ ہر 3 میں سے 1 رکن پارلیمنٹ کے ساتھ کہیں نہ کہیں جنسی استحصال ہو رہا ہے. کیا استحصال ہے, کیا رپورٹ ہے؟ گیسٹ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, خالد بھٹی صاحب سینئر صحافی آسٹریلیا سے, ان سے ہم بات کر رہے تھے. لیکن ایک اور جگہ پر ایک شخص کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا استحصال کیا جا رہا ہے. میں بات کر رہی ہوں پینٹاگون کے سابق سربراہ مارک ایسپر کی, جنہوں نے کتاب کی اشاعت کا مواد روکنے پر پینٹاگون پر مقدمہ دائر کر دیا ہے. مارک ایسپر نے واشنگٹن کورٹ میں دائر اپنے موقف میں یہ بتایا کہ انہیں مواد کے استعمال سے غلط طور پر روکا جا رہا ہے, جس کی انہیں اپنی ایک کتاب میں اشاعت کے لیے اشد ضرورت ہے. امریکی عوام کو اپنی پوری کہانی سنانے کے لیے قانونی راستہ ہی بچا ہے. مقدمے میں کہا گیا ہے کہ اس دور کی یادداشتیں جو وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں 2017 سے 2019 کے دوران جب وہ امریکہ کے وزیر دفاع رہے ہیں, انہیں یہ یادداشتیں شائع کرنے سے, شیئر کرنے سے روکا جا رہا ہے. آپ کو بتائیں کہ انتخابات میں شکست کھانے کے بعد صدر ٹرمپ نے اپنی ایک ٹویٹ کے ذریعے مارک ایسپر کو امریکی وزیر دفاع کے عہدے سے برطرف کر دیا تھا. مقدمے میں کہا گیا ہے کہ جس دور میں ایسپر پینٹاگون کے سربراہ تھے, وہ عوامی بے چینی, عوامی صحت کے بحرانوں, بڑھتے ہوئے بیرونی خطرات, پینٹاگون میں ہونے والی تبدیلیوں اور وائٹ ہاؤس کی جانب سے بظاہر آئین کی پامالی کی کوششوں کے لحاظ سے ایک ایسا دور تھا جس کی نظیر ملنا مشکل ہے. اس مقدمے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ولیم مور کی یادداشتوں کے جو اہم متن ہیں اسے مئی میں شائع ہونا تھا, لیکن درجہ بندی کی آڑ میں اسے غلط طریقے سے روکا جا رہا ہے. اس میں کوئی خفیہ معلومات نہیں ہیں. مقدمے میں ایسپر کی جانب سے وزیر دفاع لائٹ آسٹن کو لکھے گئے خط کا حوالہ دیا گیا ہے, جس میں نظر ثانی کے عمل پر تنقید کی گئی ہے. اب یہ کیا معاملہ ہے, اتنے حساس ایک عہدے پر فائز رہنے والا شخص, اس کو بھی اپنے لیے قانون کی راہ لینا پڑ رہی ہے اپنی بات کے اظہار کے لیے, اپنی چیزیں بتانے کے لیے. اس پر ہم بات کریں گے جی. سینئر تجزیہ کار واشنگٹن سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں فیض الرحمان صاحب, ہمیشہ کی طرح ہماری ریکویسٹ پر ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہیں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم فیض صاحب. وعلیکم السلام اسما, glad to be on your show. Thank you. فیض صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اچھا فیض صاحب یہ بتائیے گا پہلے تو امریکہ میں اس سے پہلے کیا ہسٹری رہی ہے, کچھ لوگ جو اس طرح کے اہم عہدوں پر, اس طرح کے سینسٹیو عہدوں پر فائز رہتے ہیں, اس کے بعد اگر وہ کچھ یادداشت اپنی لکھنا چاہتے ہیں, اس کو جس پروسیس سے گزارا جاتا ہے جس کا ایس پر ذکر کر رہے ہیں, اس میں پہلے بھی ایسا ہوا ہے کہ کچھ مواد سے ان کو روک دیا گیا ہو, کبھی کوئی ایسی چیز پہلے بھی سامنے آئی ہے؟
جی اسما، بہت دلچسپ موضوع کا آپ نے انتخاب کیا ہے، اور جو سوال آپ کا جس کے متعلق ہے، یہ ایک پوری دنیا میں ایک ٹریڈیشن ہی نہیں بلکہ ایک اصول رہا ہے کہ وہ لوگ وہ خواتین و حضرات جو اہم عہدوں پہ فائز رہتے ہیں، جب تک کہ وہ معلومات ڈی کلاسیفائی نہ ہو جائے آفیشیل، اس کو وہ کسی بھی طور پر استعمال نہیں کر سکتے، نہ ہی اپنی کتاب میں، نہ آرٹیکلز، اور نہ اپنی کسی گفتگو میں۔ اور یہی کلیہ امریکہ میں بھی نافذ ہے، اور اسپیشلی جو اگر وزیر دفاع کا بہت اہم عہدہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ تمام جو امریکن ملٹری کی جتنی بھی برانچز ہیں، آرمی، نیوی، ملٹری، سوری ایئر فورس، اس سب کا جو سویلین سربراہ وہ ڈیفنس سیکرٹری یا وزیر دفاع ہوتا ہے، اور واقعتاً ہوتا ہے، صرف نام کا نہیں ہوتا بلکہ واقعی اس کے پاس بے پناہ اختیارات ہوتے ہیں اور بے پناہ معلومات ہوتی ہیں کلاسیفائڈ۔ تو جہاں تک اب مارک ایسپر کا تعلق ہے، یہ ایک بڑے اہم دور میں رہے ہیں وزیر دفاع، اور ظاہر ہے کہ ان کے پاس معلومات کا وہ ذخیرہ موجود ہے، سیاسی اور دفاعی دونوں اعتبار سے۔ لیکن وہ سیاسی اور دفاعی معلومات، ٹو بی فیئر ود دی کرنٹ پینٹاگون، ہو سکتا ہے کہ ایسی ہوں جو اس وقت امریکہ کے انٹرسٹ میں نہ ہوں کہ وہ واپس وہ باہر نکل کے آئیں وہ معلومات۔ اچھا، ایک بات ہمارے ناظرین کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس وقت جو مارک ایسپر وہ ایک ریپبلکن دور میں وزیر دفاع رہے ہیں، اور اس وقت جو ہے ظاہر ہے کہ ایک ڈیموکریٹک ایک رجیم، ایک ڈیموکریٹک آپ کا ایڈمنسٹریشن یہاں پر موجود ہے۔ تو اگر فرض کیجئے کوئی بات صرف ریپبلکنز کے یا صرف ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہوتی، تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن یا موجودہ جو وزیر دفاع ہیں جنرل آسٹن، ریٹائرڈ جنرل آسٹن، وہ بخوشی اس کو ایکسیپٹ کر لیتے اور کہتے ٹھیک ہے آپ جائیے اور جو لکھنا لکھیے۔ لیکن اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک بائی پارٹیزن ایک بلاک ہے، اور ان کو اس لیے روکا جا رہا ہے کہ صرف کسی پارٹی کا یا کسی سابق صدر کا اس میں نقصان نہیں ہے، بلکہ امریکن اسٹیٹ کا شاید اس میں نقصان ہے، اس وجہ سے اس کو۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسی چیز ناقابل یہ کہنا چاہیے کہ غور ہے ان کے لیے، ایسپر کے لیے، اور وہ صرف اس کو آزادی اظہار کا مسئلہ بنا رہے ہیں۔ وہ خود بہت بڑے، بہت ایجوکیٹڈ آدمی ہیں اور بہت اہم عہدے پہ فائز رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ غالباً اس وقت امریکن اسٹیٹ کا ہی ایک اختیار ہے کہ وہ ان کو الاؤ کرے نہ کرے، جب تک کہ وہ تمام معلومات ڈی کلاسیفائی نہیں ہو جاتی آفیشیلی۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف سٹیٹ کا ہی رائٹ ہے کہ وہ ان کو اجازت دے سکے، یعنی اگر انہوں نے یہ مقدمہ دائر بھی کیا ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، ایسا ہے؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، کوئی ایسا قانونی راستہ پیدا کیا جا سکتا ہے، عدالت انہیں اجازت دے دیتی ہے، تو پھر اس سے تو امریکہ کی سیاست پر بڑا گہرا اثر پڑے گا کہ جو ایک طریقہ ہے جس سے گزر کر چیزیں جو ہیں وہ اشاعت کے لیے جا سکتی ہیں، اس کا تو پھر فائدہ نہیں رہ جائے گا نا سر؟ بالکل، تو اس میں اسما یہ ہے کہ ان کو چونکہ انہوں نے مقدمہ دائر کیا ہے، تو ان کو یہ بیانڈ ڈاؤٹ یہ ثابت کرنے پڑے گا کورٹ میں کہ یہ جو معلومات اس کتاب میں لکھنے جا رہے ہیں یا دے رہے ہیں، وہ معلومات کا تعلق نیشنل سیکیورٹی سے نہیں ہے، اور اس میں اور کوئی بھی ایسی کلاسیفائڈ انفارمیشن نہیں ہے۔ اگر انہوں نے وہ ثابت کر دیا تو یقیناً ان کو اجازت ہوگی، لیکن اگر جج نے یہ سمجھا کہ نہیں ایسی معلومات ہیں، جو کہ اور بڑا انٹرسٹنگ ایکچولی یہ بڑا مقدمہ ہوگا کہ کیونکہ بہت سی ججز کو اور وکلا کو بھی اس انفارمیشن کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی اگر وہ ہائیلی کلاسیفائڈ ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ فیصلہ جج کیسے ہوگا فیصلہ؟ کوئی دیکھے گا ہی نہیں تو اس پہ دلائل کیسے دیے جائیں گے، بحث کیسے ہوگی، کیسے ہاں، کیس پھر اس آگے میں بڑھے گا پھر سر؟ ایسا ہوا ہے ایکچولی، ایسا بڑا آپ کو شاید میں ایک اپنے ناظرین کی دلچسپی کے لیے ایک بات بتاؤں کہ یہاں پر امریکہ میں ایک پیٹریٹ ایکٹ ہے، قانون ہے باقاعدہ، جو کہ 9/11 کے حملوں کے بعد نافذ کیا گیا تھا، اور اس عملے کے اس لاء کے تحت اگر کسی کو پر کوئی الزام لگایا جائے نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے، جس میں بیچارے زیادہ تر اپنے مسلمان بھائی بہن اور اپنے جو فارنرز ہوتے تھے، اگر ان پر کوئی الزام لگایا جائے اور وہ بہت ہی کوئی سینسٹیو الزام ہے، تو ان کے اپنے وکیلوں کو اور اس کو خود جس پر الزام ہے ملزم کو بھی وہ انفارمیشن دیکھنے کی اور اس کو ڈیفینڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اس وقت لاء موجود ہے امریکہ میں کہ ایک جج بغیر کوئی ایویڈنس دیکھے اور بغیر کوئی ڈیفینس سنے کسی آدمی کو، کسی شخص کو کنوکٹ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ بہت ہی کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے۔ یہ ایک سائیڈ نوٹ تھا، لیکن ایسا امریکہ میں اس وقت آج بھی ہو رہا ہے، اور یہ کتاب کے حوالے سے بھی دیکھنا یہی ہے، دلچسپی یہی رہے گی لوگوں کی
کہ دیکھا جائے کہ ایسی کون سی انفارمیشن ہے اور آیا کیا کم از کم اس کا کانٹیکسٹ یا اس کا کم از کم تھوڑا بہت حوالہ عوام تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو یہ لکھنا چاہ رہے ہیں اور عدالت ان کو اجازت نہیں دے رہی یا دے پائی ہے اجازت. تو یہ اٹ ول بی اے ویری ویری انٹرسٹنگ کیس ٹو واچ. ٹھیک ہے، دلچسپ ہے، ظاہر ہے یہ معاملہ اب آگے بڑھے گا تو اس پر نظر بھی ہم رکھے ہوئے ہیں. کچھ میں چاہوں گی ایسپر کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں نا. پینٹاگون میں تھے، ایک ٹویٹ کرتے ہیں ٹرمپ آنے کے بعد، انہیں ان کے عہدے سے ہٹا دیتے ہیں. کیا وجہ تھی؟ کیا پہلے سے ٹرمپ یہ جانتے تھے؟ ان کو لگتا تھا یہ متضاد شخصیت ہیں؟ کیونکہ ابھی یہ جو ان کا کیس کرنا ہے، مواد کو اشاعت کے لیے لے کر جانا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی چیز اگر وہ نہیں پرمیشن دے رہے تھے تو چلیں وہ نہ کرتے، لیکن وہ لے کر گئے. تو کچھ اس طرح کے خدشات ٹرمپ کو ان سے پہلے تھے، آلریڈی ان کی پرسنالٹی کے بارے میں وہ جانتے تھے. جی اچھا، دیکھیے یہ جو بات آپ نے اسما کی ہے نا، یہ سوال اس لیے بہت اہم ہے کہ اب جو معلومات آ رہی ہیں ٹرمپ صاحب کے حوالے سے، اس سے وہ 2+2 = 4، وہ پوری تصویر آپ کے سامنے آ رہی ہے. اور ہوا یہ ہے کہ جس وقت ان کو ہٹایا گیا اس وقت باقاعدہ وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ اور ان کے قریب ترین ساتھی، بلکہ ایک لائر، بہت ہی جو ہائی پروفائل لائر تھے ان کے ساتھ، ان کا پورا یہ پروگرام تھا کہ الیکشنز کے نتائج کو منسوخ کر کے ٹرمپ ہی کو ونر ڈکلیئر کیا جائے. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ان کو ملٹری کی سپورٹ کی بہت سخت ضرورت تھی. اور اس پورے عرصے میں آپ دیکھیں اگر 2019 سے اور جب ان کو فائر کیا گیا ایسپر کو، تو اس وقت تک انہوں نے بڑی ہی ایک اپنی آزادانہ رائے رکھی تھی مختلف حوالوں سے، اور کئی موقعوں پر ٹرمپ کو رول آؤٹ کیا تھا، جس میں ایک بہت اہم مسئلہ تھا بلیک لائیوز میٹر کے دوران. صدر ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ باقاعدہ جیسے یہاں پر ہم پاکستان میں رینجرز ہوتے ہیں، اس طرح سے یہاں ایک نیشنل گارڈز کو وہ نافذ کر دیا جائے تھرو آؤٹ دا کنٹری، تاکہ وہ جلسے جلوس جو ہو رہے ہیں ان کو روکا جائے. تو اس پہ انہوں نے انکار کر دیا تھا. اور بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں جس پر یہ انہوں نے بہت ہی ایک انڈیپینڈنٹ رائے رکھی تھی. تو ٹرمپ کو یہ خدشہ تھا کہ اگر انہوں نے اس طرح سے ایک کو کیا، یعنی نتائج کو منسوخ کر کے اپنے آپ کو ونر ڈکلیئر کروا دیا، تو ملٹری ان کا ساتھ نہیں دے گی اگر ایسپر صاحب اس کے ہیڈ اور اس کے لیڈر کے طور پر موجود ہوں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے اس وقت کہ باقاعدہ اس کو ایک پیش بندی کے طور پر ان کو فائر کیا گیا تھا اس وقت، اور اس کی بہت سی معلومات ظاہر ہے کہ اس وقت ایسپر کے پاس ہوں گی. اور جب ان کی کتاب آئے گی تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ معلومات جو ہیں وہ کلاسیفائڈ معلومات ہیں، انفارمیشن ہے، اس کو ضرور ریلیز کیا جائے گا. لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو ایک مخصوص کانٹیکسٹ میں رکھتے ہوئے اگر نہیں آئیں گی ہمارے پاس، تو ہم ایک پوری بھرپور پکچر کا اندازہ نہیں کر سکتے اس پورے دور میں کیا ہو رہا تھا. بہت ہی مانومینٹل ایک پیریڈ تھا وہ پورا، جب الیکشنز ہوئے اور انہوں نے جب باقاعدہ اپنی جو عنوان بائیڈن کے حوالے کی، تو وہ پورے جو معاملات تھے وہ آخری دن تک پورا ایڈمنسٹریشن ہوپ فل تھا کہ شاید الیکشنز کینسل ہو جائیں گے اور ڈونلڈ ٹرمپ ہی اگلی ٹرمپ کے لیے صدر رہیں گے. بالکل تو ایسا یہ ہی ایک تھا. بہت بڑا فیض آپ بجا فرما رہے ہیں، بالکل اسی طرح سے ہوا تھا، ساری چیزیں ایسی تھیں. میں یہ چاہ رہی ہوں کہ اب اگر نئی اجازت ان کو دی جا رہی ہے اسٹیٹ کی جانب سے کہ آپ یہ چیزیں شائع کریں، کورٹ بھی ان کو اجازت نہیں دیتی ہے، اس کے بعد یہ کوئی اور پلیٹ فارم یوز کر لیتے ہیں، ٹویٹر پہ چلے جاتے ہیں، ٹویٹر پہ کچھ ایسا لکھ دیتے ہیں، کوئی اور سوشل پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں، ایسی چیزیں لیک کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں. کیا ہے امریکہ کا لاء اس بارے میں پھر؟ نہیں، پھر تو ان کے لیے بڑے سنجیدہ معاملات ہو جائیں گے ایسپر کے لیے، اور ظاہر ہے کہ یہ ان کو سخت مطلب اٹ ول بی اے کرائم ایکچولی، ہی ول بی بریکنگ سم سیریس لاز ہیئر، اور ان کو پھر قانون کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر وہ کنوکٹ ہو جاتے ہیں تو باقاعدہ جیل جانا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں. جب تک کہ یہاں دیکھیے ہر 25 سال بعد بہت سی انفارمیشن آٹومیٹکلی ڈی کلاسیفائی ہو جاتی ہے، اور اس سے پہلے اگر کوئی انفارمیشن ڈی کلاسیفائی ہو تو اس کو باقاعدہ صدر سے کم کوئی بھی عہدہ اس کو ڈی کلاسیفائی نہیں کر سکتا. اگر اسی اسنا میں ایک صرف آپشن یہ ہے کہ وہ انفارمیشن جو دینا چاہتے ہیں کتاب میں، اگر صدر بائیڈن کنونسڈ ہوں کہ وہ انفارمیشن ایسی ہے جو کہ عوام کو پہنچنا چاہیے، تو وہ اس کو ڈی کلاسیفائی کر سکتے ہیں، اور پھر پینٹاگون اس کو ان کی اجازت دے سکتا ہے. لیکن چونکہ پینٹاگون نے خود، اور جو جہاں پر بڑے اس وقت بائیڈن کے بہت ہی جو لوگ ہیں، بہت خاص لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، خود وزیر دفاع لائیڈ آسٹن، اور جو ان کے کربی ہیں ایڈمرل کربی صاحب جو اس وقت پینٹاگون کے اسپوکس پرسن ہیں، ان سب نے بہت ہی سخت اس کی مخالفت کی ہے. تو اور دے اسپیک فار دا بائیڈن ایڈمنسٹریشن. تو
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن بھی اس بات کے حق میں نہیں ہے ایز اے ہول کہ یہ انفارمیشن باہر آئے. صرف اور صرف یہی ایک ان کے پاس راستہ ہے کہ وہ بائیڈن سے خود ایک استثنا لیں. اگر استثنا ملتا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز ان کو بہت ہی سیریس قانونی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اگر استثنا نہیں ملتا ہے تو انہیں چاہیے کہ اگر قانون بھی ان کو نہیں یہ راہ دیتا ہے کہ وہ اس کا اظہار کریں ان چیزوں کا جو اسٹیٹ نہیں دے رہا ہے، تو پھر انہیں نہیں کرنا چاہیے. اگر کرتے ہیں تو پھر سخت قسم کی قانونی مسائل کا انہیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. بہرحال فیض الرحمان صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے واشنگٹن سے. ہمیشہ کی طرح آپ نے ہماری ریکویسٹ پہ وقت نکالا. ہمیں اندازہ ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے آپ کے لیے بعض اوقات، لیکن پھر بھی آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. بہت شکریہ فیض صاحب آپ کے وقت کے لیے. فیض صاحب سے ہم بات کر رہے تھے امریکہ میں آزادی اظہار رائے کے حوالے سے. بڑی شخصیت ہیں، ایس پر انہیں اجازت نہیں دی جا رہی ہے کچھ چیزیں اپنی بک میں شامل کرنے کی. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. امریکی صدر اجازت نہیں دیتے ہیں اگر وہ ان سے دوبارہ بات بھی کرتے ہیں. ویسے تو وہ قانونی جنگ جو ہے وہ چھیڑ چکے ہیں. یہ جس رخ بھی جائے گی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، آپ کو بتاتے رہیں گے. ایک اور چیز جس کے بارے میں انہوں نے کل آپ کو آگاہ کیا تھا وہ ہے کرونا کی نئی قسم اومیکرون، جس کے سامنے آنے کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو چائنا ہے، جو چین ہے، اس نے افریقی ممالک کی مدد کے لیے میدان کا رخ کر لیا ہے، میدان میں اتر آیا ہے. چین نے افریقہ کو مزید 1 ارب کرونا ویکسین فراہم کرنے کا اعلان کر دیا ہے. یہ ویکسین افریقی ملک کو کیسے فراہم کی جائے گی، کب فراہم کی جائے گی، ابھی تک کتنی ویکسین افریقی ممالک کو فراہم کی جا چکی ہے، کیا اس کا فائدہ ہوا ہے، لوگ وہاں پر لگوا رہے ہیں نہیں لگوا رہے ہیں، کیا سچویشن ہے، آپ کو ایک رپورٹ میں دکھائیں گے. میری آواز آ رہی؟ چین پہلے ہی مختلف امریکی ملکوں کو ویکسین کی خوراکیں فراہم کر رہا ہے، لیکن وہاں ویکسین لگوانے کی شرح خاطر خواہ حد تک کم ہونے کے باعث جنوبی افریقہ سے اومیکرون جیسا نیا اور پہلے سے زیادہ خطرناک وائرس سامنے آیا ہے. چین کے صدر شی جن پنگ نے وبا سے نمٹنے کے لیے افریقی ممالک کو 1 ارب ویکسین دینے کا اعلان کیا ہے. چین 60 کروڑ ویکسین براہ راست فراہم کرے گا. 40 کروڑ ویکسین دیگر ذرائع سے دی جائیں گی. چین کے صدر شی جن پنگ نے افریقہ بھر میں صحت عامہ کے 10 پروجیکٹ بنانے اور 1500 ماہرین صحت بھیجنے کا اعلان بھی کیا ہے. چینی صدر نے چین افریقہ تعاون کے فورم کی افتتاحی تقریب سے ویڈیو لنک خطاب کے دوران اعلانات کیے. انہوں نے کہا کہ افریقی مالیاتی اداروں کو 10 ارب ڈالر کی کریڈٹ لائن دینے کے لیے چین افریقہ کراس بارڈر یوان سینٹر کھولا جائے گا. چینی صدر کے مطابق ان کا ملک افریقی برآمدات کے لیے 10 ارب ڈالر کا تجارتی سرمایہ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ معاشی اور تجارتی تعاون کے لیے زون اور چین افریقہ صنعتی پارک بھی تعمیر کرے گا. چین کے اعلانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب بین الاقوامی معاشی ماہرین چین کے معاہدات کو ملکوں کے لیے خطرناک قرار دے کر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. امریکی وزیر خارجہ ٹونی بلنکن نے بھی گزشتہ ہفتے دورہ افریقہ کے موقع پر کہا تھا کہ واشنگٹن کی کوشش ہے کہ معاشی معاہدات کی ڈیلز شفاف ہوں اور ان سے ناقابل برداشت قرضوں کا بوجھ نہ پڑے. اور ناظرین ابھی ہم بات کریں گے مغربی یورپ کے ملک نیدرلینڈ کی، جہاں کی بندرگاہ جو ہے وہ منشیات کی سمگلنگ کا ایک بڑا گڑھ بنتی جا رہی ہے. اس بندرگاہ سے منشیات سمگل کرنے والے نوجوانوں میں بھی روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اس بارے میں ہمارے پاس ایک ڈیٹیل رپورٹ ہے، آپ کو دکھاتے ہیں. نیدرلینڈ کے شہر روٹرڈیم میں یورپ کی سب سے بڑی بندرگاہ اب پورے یورپ میں منشیات سمگل کرنے کا اڈا بنتا جا رہا ہے. بندرگاہ پر موجود کولمبیا سے آئے شپنگ کنٹینر پر کاغذوں کے مطابق تو پھل لائے گئے ہیں، لیکن بندرگاہ پر موجود نوجوانوں کا اصل ہدف کنٹینر کے ریفریجریشن یونٹ میں چھپائی گئی کوکین ہے. اس بندرگاہ سے کوکین سمگل کرنے والے نوجوانوں کو کوکین کولیکٹر کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ یہ غیر قانونی کوکین بندرگاہ سے بے حفاظت باہر لے جاتے ہیں تاکہ دوسرے ممالک سمگل کی جا سکے. ان کوکین کولیکٹر کی تعداد کوکین کی سمگلنگ کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. ہر 1 کلو گرام پر ان کو 2000 یورو ملتے ہیں. بندرگاہ میں ایک کنٹینر پروسیسنگ کمپنی کے مالک کے مطابق گزشتہ 6 ماہ میں ہر ہفتے 3 یا 4 بار منشیات والے کنٹینر آ رہے ہیں. 2014 میں روٹرڈیم حکام نے بندرگاہ سے 5000 کلو گرام سے زیادہ کوکین پکڑی تھی. 2020 میں یہ تعداد 41,000 جبکہ پولیس چیف کے مطابق اس سال 60,000 تک کوکین پکڑی جا سکتی ہے اور یہ بندرگاہ سے پکڑی جانے والی غیر قانونی منشیات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. پولیس کے مطابق اگر کوکین کولیکٹرز کو پکڑ بھی لیا جائے تو منشیات سمگلنگ کا جرم ثابت کرنا نہایت مشکل ہے.
सबूत न होने की बिना पर उन्हें सिर्फ जुर्माने पर छोड़ दिया जाता है। करप्शन भी रोटरडैम में मंशियात स्मगलिंग का बायस है और जो अफसरान रिश्वत नहीं लेते उनको मंशियात के ग्रोहों की जानिब से बच्चों की धमकियां दी जाती हैं। रोटरडैम की चीफ प्रोसिक्यूटर के मुताबिक अब शहर में दूसरे जराइम में भी मंशियात के मसले की वजह से इजाफा होता जा रहा है, तशद्दुद बढ़ता जा रहा है। अगर इन मुनज़्ज़म ग्रोहों को रोका न गया तो मजीद मसाइल बढ़ सकते हैं। नाज़रीन, कैरिबियन जज़ायर का मुल्क है बारबाडोस। उसके बारे में आपको खबर हमें ये देनी है कि यहाँ 400 साल बाद बरतानवी बादशाहत ख़त्म हो गई है और ये एक आज़ाद जमहूरिया बन गया है। बहरिया कैनिस के किनारे कैरिबियन खत्े में वाक़ मुल्क बारबाडोस ने बरतानवी बादशाहत को तर्क किया और एक जमहूरिया होने का ऐलान कर दिया है। बारबाडोस ने बरतानवी बादशाहत से निकलने का ऐलान बरतानिया से आज़ादी की 55वीं सालगिरह के मौके पर किया है। तकरीब जो है इसके दौरान मलिका की नुमाइंदगी करने वाले बरतानवी शाही परचम को नीचे उतार दिया गया और मुल्क के आखिरी गवर्नर जनरल जो हैं उन्होंने मुल्क की पहली सदर की हैसियत से अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। इस तरह वो बरतानवी मलिका एलिज़ाबेथ दोम की जगह सरबराह मुमलिकत बन गई हैं। बरतानवी शहजादा चार्ल्स ने मलिका की जानिब से बारबाडोस की आज़ादी खुद मुख्तारी के साथ इस रियासत की बागडोर मुल्क की पहली सदर को सौंपने के लिए इस तकरीब में खुद शिरकत भी की है। इस तकरीब में मुल्क की पहली सदर सेंड्रा मिसन ने बारबाडोस की आलमी शहरत याफ्ता गुलकारा उनको कौमी हीरो करार दिया है। बिल्कुल जी, बारबाडोस के हवाले से बड़ी खबर हमारे पास थी, हमने इससे आपको आगाह किया। और भी दीगर बड़ी खबरें आज के प्रोग्राम में हमने शामिल की हैं। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।